बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा आज वतन वापसी के मौके पर जलसे आम से खिताब करते हुए कहती हैं कि बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब वतन वापस आकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, जबकि पीपल्स पार्टी ने इमरान खान साहब के बयान पर कानूनी चाराजोई करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब पुलिस की दरख्वास्त पर फवाद चौधरी साहब का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, सर, मरियम नवाज साहिबा की आज वापसी और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। दूसरी जानिब इसहाक डार साहब की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये तमाम तर मुआशी बदहाली जो है इमरान खान साहब की हुकूमत की वजह से है। दोनों बयानात पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, इसहाक डार साहब तो कल गुस्से में थे और उनकी जो तकरीर थी रात को, उसका मुझे मकसद समझ नहीं आया। ज़हन में तो ये था कि वो आके कोई प्लान या कोई अपडेट करेंगे IMF से जो मामलात चल रहे हैं या बिगड़ गए हैं या क्या हालात हैं, लेकिन वो आके ज़रा गुस्से में थे और उसकी वजह यही थी कि चारों तरफ से उन पे ज़ाहिर है कि तनकीद हो रही है, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, अक्रॉस द बोर्ड ये कहा जा रहा है कि आपने फैसला साजी में कोताहियाँ की, गलती की और उसकी वजह से मुल्क जो है वो बड़े माशी बहरानों की तरफ चला गया और मजीद जा रहा है अभी भी। मैं सिर्फ ये बताऊं कि वजारत ख़जाना के सोर्सेज कह रहे हैं कि 3.6 नहीं 3.1 बिलियन डॉलर्स हैं गैर मुल्की ज़कायत। अच्छा, 3.1, और अगर इसमें UAE रोल ओवर ना करता तो हमारे पास 1 बिलियन होते। ये बड़ी खौफनाक बात है। और उसमें जो 5.5 बिलियन डॉलर्स हमने जो लोगों ने रखवाए हुए अपने, उसमें से भी यानी वो 4.5, उसमें से हम 4.5 अरब ले चुके हैं बैंकों के पास जो फॉरेन मतलब रिजर्व स्टेट बैंक उधार ले चुका है, और वो भी इस यानी इस 3.1 अरब में वो 4.5 अरब भी कहीं इसी में घुसा हुआ है। मतलब अजीब मईशत का एक खिचड़ी पकी हुई है। और IMF अब पहले 200 अरब की बात हो रही थी, फिर 400 अरब की, अब वो 600 अरब के टैक्सेस लगाने की बात हो रही है। और वो पीछे से वो कह रहे हैं कि इसको रिव्यू करें, जो आपने जुलाई से गैस और बिजली के बिल पे जो आपने किया था वहां से बढ़ाएं। यानी अब पहले भी मैं बात ही कह चुका हूं कि अब जो बिल्स आएंगे वो लोगों के पुराने जो बिल वो दे के अपनी जान छुड़ा के सुकून से घरों में बैठ गए हैं, उनको जुलाई से उनके ऊपर वो उनके बिल्स आने शुरू होंगे कि जुलाई के एरियर हैं, ये अगस्त के, सितंबर के। तो मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में, अभी ये 31 तारीख को IMF वाले आते हैं, फिर उसके बाद 9 तारीख को वो मानते हैं, नहीं मानते, क्या वो खुश होते हैं हमारी शरह से, नहीं खुश होते, और उस वक्त तक ये ऑर्डिनेंस आ जाता है, क्या होता है। लेकिन ये कि बहुत ही गैर यकीनी मार्केट में आज अगर हम मुख्तलिफ वो देखें, अगर हमारे पास स्लाइड हो तो 275 का डॉलर ओपन मार्केट में था और 4000 मुझे नहीं, अब आज तो लेन देन नहीं हुआ, लेकिन 275 का मुख्तलिफ जगहों पे आज डॉलर था। कहीं 275, कहीं 274, कहीं 276, मतलब मार्केट के अंदर डॉलर जो था वो इस तरह से मिल रहा था, बल्कि एक तरह से गायब ही था। ये आप देखेंगे मार्केट के रेट्स हैं, कहीं 276 है, कहीं 276 प्लस ही है। मतलब मैंने तो जितनी जगहों पे देखा, एक जगह पर मुझे 276 ही है। मुख्तलिफ ट्रेडर्स जो हैं वो 276 पर ही बेच रहे हैं, 275, 276। एनीवे, तो लेकिन इसमें जो मरीम नवाज साहब ने आज बात की आके कि जी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे जो नवाज शरीफ साहब हैं जल्द वापस आके, और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाए, और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो कौमी असम्बली की जो सीटें हैं उनका तो ऐलान कर दिया है, लेकिन सूबाई असम्बली का ऐलान नहीं किया। और मुख्तलिफ जो हुकूमती जुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन करवाना 90 दिनों में लाजिम है, लेकिन अगर ना करवाया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अब सवाल है कि इलेक्शंस कहाँ हैं, इलेक्शंस क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कब हो रहे हैं, कैसे। तो आईन इस पे क्या कहता है। हमारे साथ मुमताज माहिर कानून जस्टिस शाइक उस्मानी साहब मौजूद हैं, और जस्टिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। और हमारे साथ शाखावर एडवोकेट जिनकी गहरी नजर है आइन और कानून पे, वो भी मौजूद हैं। शाखावर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो जस्टिस साहब आप बताइएगा, ये इलेक्शंस कहाँ गए हैं? इलेक्शंस जो हैं ये हो रहे हैं, नहीं हो रहे? 90 दिनों में होने थे, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान नहीं किया,
شاید قومی کا کر دیا ہے، صوبائی اسمبلیاں جو 2 ٹوٹی ہیں ان کا اعلان نہیں ہوا. کیا ہونے جا رہا ہے؟ الیکشنز کب ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیے، آئین جہاں تک ہے اس میں تو صاف ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے ہیں انہوں نے جو پروونس میں، اور اگر وہ نہیں کراتے 90 دن میں تو اس کے لیے تو پھر ان کو کچھ کرنا پڑے گا. اور کیونکہ وہ کرانا تو نہیں چاہتے، یقینی بات ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ پروونشل اسمبلی کے الیکشن جو ہیں وہ پہلے ہو جائیں، اور یہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن جو کہتے ہیں اکتوبر میں ہونا چاہیے وہ ہوں، تو وہ پہلے تو کرانا نہیں چاہتے. تو اس وجہ سے کوئی رستہ تو ڈھونڈنا ہے انہوں نے. اور خاص طور سے ابھی بات کر رہی تھیں آپ پروگرام میں کہ وہ مریم نواز صاحبہ واپس آ گئی ہیں، تو ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے ملک کے اندر. تو اگر انہوں نے نہیں کرانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 234 ہے میرے خیال میں جو کانسٹیٹیوشن کا، جس کے تحت کہ آپ ایک قسم کا اگر صوبے کے حالات کچھ صحیح نہیں ہوتے تو گورنر راج جس کو کہا کرتے تھے پرانے زمانے میں، وہ نافذ ہو سکتا ہے. اور وہ پھر اس کا جو طور طریقہ ہے وہ یہ کہ 2 مہینے کے لیے ہوتا ہے پہلے، اس کے بعد پھر وہ 2 مہینے کر کے میکسیمم 6 منتھ تک ہو سکتا ہے اگر وہ ریزولوشن دونوں ہاؤسز پاس کرتے ہیں. تو اب وہ اس طرح اگر سمجھے تو آپ 6 مہینے اگر وہ لگ جائیں، 3 مہینے کے بعد 6 مہینے اور تو 9 مہینے لگ گئے، جس کے مطلب اکتوبر تک پہ پہنچ گئے. تو میرے خیال میں پلان ان کا یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو لیں اور اس کو بڑھاتے آگے. اچھا، جیسے میں آپ سے ذرا کلیئرٹی چاہوں گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اور کے پی میں اگر الیکشنز، یعنی عمران خان کہہ رہے ہیں الیکشنز کروائے جائیں 2 اسمبلیوں میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تک مطلب ان کی طرف سے خاموشی ہے یا اشارے آ رہے ہیں کہ نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج لگانا پڑے گا، یعنی نگراں کیبنٹ نہیں، پھر نگراں کیبنٹ رہے گی اور گورنر راج لگ جائے گا، اور گورنر راج تو پھر اپروو غالباً صوبائی اسمبلیاں کرتی ہیں. تو یہ کیسے لگے گا گورنر راج؟ دونوں ہاؤسز کریں گی. وہ جو گورنر راج کا جو ہے نا، دونوں ہاؤسز فیصلہ کریں گے، اور وہ ہو سکتا ہے، اٹ از پاسبل، لیکن اس کے لیے کنڈیشن ہونی چاہیے. کیونکہ اگر وہ کر دیتے ہیں گورنر راج نافذ کر، گورنر راج تو ختم ہو گیا نا، اب تو یہ ایمرجنسی ہوتی ہے قسم کی. تو جب یہ اگر کر بھی دیں تو اس کے لیے چیلنج تو ہوگا، سب کچھ ہوگا. لیکن پلان ان کا یہی ہے کہ الیکشن لگتا جو ہے مجھے ایسے کہ الیکشن نہیں کروانے 90 دن کے اندر اندر، اور اس کے بعد پھر اس طرح سے کریں کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں 6 منتھ، اس کے بعد پھر سارے ملک میں الیکشن ہو جائیں گے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اکتوبر میں. تو پلان میرے خیال میں لگتی تو مجھے ایسی. شاخاور صاحب، آپ بتائیے گا کہ گورنر رول، یعنی جس کو کہ جسٹس صاحب ایمرجنسی کہہ رہے ہیں، وہ لگا کے ہی الیکشنز آگے ہو سکتے ہیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، اور اس کو پھر چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ الیکشنز کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا؟ جو عمران خان کہہ رہے تھے الیکشنز کروائے جائیں، اور حکومت جو ہے وہ غالباً اب کہہ رہی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم تو نہیں کروائیں گے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا، آئین خاموش ہے اس پہ. جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک کوئی بھی اسمبلی جب چیف منسٹر کی ایڈوائس پہ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر اس صوبے کا تو نیا الیکشن ہونا جو ہے وہ تو لازم ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی تو یہ تقاضا یہ ہے، آئین کرتا ہے کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی. کے پی کے میں اور پنجاب دونوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس بن چکی ہیں، کابینہ بھی بن چکی ہے، اور وہ 90 دن سے زیادہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس رہ نہیں سکتی. اور آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کو 90 دن کے اندر اندر صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن کرانا جو ہے ان پہ ایک لازم ہے، کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے ان کی. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی آئین میں کوئی ایسی ایمبیگوٹی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ جب ایمرجنسی امپوز کی ہوئی ہو، اگر نافذ ہو ملک کے اندر، اور وہ ایمرجنسی بھی وہ والی جو کہ جس کو پارلیمنٹ میں توثیق کی ہوئی ہو، تو اس میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت جو قومی اسمبلی ہے اس کی میعاد تو 1 سال تک بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن صوبائی اسمبلی کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں، صوبائی اسمبلیاں تو ٹوٹ گئی ہیں نا. دیکھیں ایک منٹ شاخاور صاحب، مجھے ذرا واضح کریں. دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں کہ وہ تو صوبائی اسمبلی تو کا تو کوشچن ہی نہیں ہے، وہ تو آلریڈی ڈیزالوڈ ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ صرف قومی اسمبلی جب ایمرجنسی
جو ہے نافذ ہوئی ہو تو اس وقت ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو 1 سال بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن جو صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہے یہ تو 90 دن میں ہر حال میں ہونا ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نہیں, لیکن الیکشن کمیشن اعلان کرے گا تو الیکشن ہوں گے نا, پیپر نامینیشن پیپر جائیں گے, لوگ شیڈیول آئے گا, تو شیڈیول تو نہیں آ رہا دونوں جگہوں پہ, اور جو استعفے منظور ہوئے ہیں ان کا شیڈیول آ گیا ہے جو بعد میں ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن نے گورنر کو یہ جو ہے یہ بالکل لیٹر لکھ دیا ہے کہ چونکہ یہ آئینی تقاضا ہے آپ جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کریں, وہ تو پھر گورنر نے کرنا ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن میں میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن نے اس میں کوئی جھجک کا مظاہرہ کیا یا ہیزیٹیشن کا مظاہرہ کیا. الیکشن کمیشن تو اس کو انعقاد کرنے کو تیار ہے. یہ تو گورنر نے جو ہے اس میں اس کی تاریخ دینی ہے اور وہ 90 دن کے اندر اندر ہونا ہے. نہیں تو جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ گورنر دیتا ہے یا الیکشن کمیشن دیتا ہے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن دیکھیں صوبائی حکومت نے دینی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آلریڈی گورنر سے رجوع کر لیا ہے. انہوں نے دونوں گورنرز کے پی کے بھی اور پنجاب کے دونوں کو یہ لکھ دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ آئین کے مطابق جو الیکشن کا جو تاریخ ہے اس کا اعلان کریں تاکہ پھر اس کا ایک پروسیس شروع کر دے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اچھا جسٹس صاحب, یہ جو اگر گورنر اعلان نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ جی ملک میں یہ جو مردم شماری کا ایشو ہے نا, حلقہ بندی اور مردم شماری, گورنر کہتے ہیں کہ جی یہ مردم شماری شروع ہو رہی ہے اور ہم اس میں نہیں کروا سکتے, تو پھر دیکھیے یہ بات تو لازم صحیح ہے جو شاخاوت صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین میں صاف لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا لازمی ہے, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اب یہ اگر وہ نہیں کراتے تو اس صورت میں کیا ہے, جو لگتا ہے ایسے ہی ہے جس طرح سے یہ پروسیڈنگ چل رہی ہے ابھی تک تو ہو جانا چاہیے اناؤنس کہ بھی 90 دن کے اندر جو چیزیں کارروائی کرنی ہے ان کی اناؤنسمنٹ ہو جانی چاہیے. نہیں کر رہے ہیں تو اس صورت میں نے جو یہ کہہ رہا تھا کہ شاید وہ اس پروویژن کو آرٹیکل 234 کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. اس پہ چیلنج تو یقیناً ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کے جو محرکات ہیں وہ موجود نہیں ہیں, چیلنج تو یقیناً ہو جائے گا, لیکن وہ ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اگر وہ ان کی پلاننگ یہ ہے. یعنی گورنر رول یا ایمرجنسی, جس کو ایمرجنسی کہہ رہے ہیں آپ, یعنی جسٹس صاحب جس کو آپ ایمرجنسی کہہ رہے ہیں وہ, جی جس کو ایمرجنسی میں کہہ رہا ہوں. اچھا یہ فائنینشیل ایمرجنسی کیا چیز ہے؟ فائنینشیل ایمرجنسی تو دوسری چیز ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو اسمبلی وغیرہ فارم کرنے سے وہ ایک الگ چیز ہے, وہ اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا اس کا الیکشن جی اس میں کوئی آئین میں کوئی ہے شخاوت صاحب فائنینشیل ایمرجنسی؟ دیکھیں فائنینشیل ایمرجنسی میں بھی کوئی جو میعاد ہے قومی صوبائی اسمبلی کے بڑھانے کی کوئی پروویژن نہیں ہے. دیکھیں یہاں تک کہ صوبے میں جو ہے وہ یا گورنر راج لگانے کا جو تعلق ہے اس کو آرٹیکل 234 ڈیل کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب پریزیڈنٹ گورنر کی رپورٹ کے اوپر سیٹسفائیڈ ہو کہ کسی بھی صوبے کی حکومت جو ہے وہ آئین کی پروویژنز کے مطابق نہیں چل رہی تو پھر وہ اگر اس میں دونوں ہاؤسز جو ہیں وہ ایک ریزولوشن پاس کر دے تو وہ پھر پریزیڈنٹ خود اختیار جو ہے وہ پروونس کا اپنے ذمہ لے لیتا ہے یا گورنر کو دے دیتا ہے. اور وہ جسٹس شائق عثمانی صاحب فرما رہے تھے بالکل ٹھیک ہے کہ وہ 2 مہینے کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر کے تو 6 مہینے تک وہ ایمرجنسی امپوز رہ سکتی ہے. لیکن یہاں پہ کوشچن یہ وہ نہیں ہے. یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ کیا ایک کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے, ایک اس میں میعاد مقرر کی گئی ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی چیف منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر گورنر کرے گا تو اس کا تو ہر حال میں 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ہے. ہاں ایک چیز جو جس کی توجہ دی جا رہی ہے, ہم نے سنا ہے گورنمنٹ کے جو وزراء ہیں انہوں نے بھی ایک بات کی ہے, وہ آرٹیکل غالباً 254 کا حوالہ دے رہے ہیں. آرٹیکل 254 جو ہے آئین پاکستان کا وہ یہ کہتا ہے کہ آئین میں کسی بھی کام کرنے کے لیے کوئی اگر میعاد مقرر ہے, فکسڈ ٹائم مقرر ہے, اور اگر وہ کام جو ہے وہ اس مدت کے دوران نہ ہو اور بعد میں ہو تو اس کو انویلیڈیٹ نہیں قرار دیا جا سکتا. تو یہ آرٹیکل 254 جو ہے اس کو سامنے رکھا ہوا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا آسان مسئلہ ہے, کیونکہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن روکنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو آئین سے انحراف ہوگا. اگر یہ
سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹس میں چلے جاتے ہیں کسی وجہ سے، اور وجہ بھی کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا، یا تو کوئی ایسی خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے وہ آفت آئی ہوئی ہے، کوئی کلیمٹی ہے، یا کوئی ڈیزاسٹر خدا نہ خواستہ ہو گیا ہے کہ جس کے اندر جو ہے الیکشن کرانے ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر تو چلیں الیکشن کمیشن اس کو تھوڑا سا مؤخر کر سکتا ہے صوبائی حکومت کی ریکمنڈیشنز کے اوپر، اور الیکشن کمیشن بھی ایسا کر سکتا ہے. لیکن وہ بہت ہی ایکسیپشنل صورتحال میں، عام حالات میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری فائنینشیل پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، یا ویسے کوئی ایسا کوئی ایسی کوئی جسٹیفیکیشن جس کو آپ کوئی وہ نہ کر سکیں، جسٹیفائی نہ کر سکیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بالکل یہ غیر آئینی کانسیپٹ ہے کہ کسی طریقے سے کیئر ٹیکرز کو بھی جو ہے وہ طوالت دے دی جائے اور 90 دن سے آگے الیکشن جو ہے وہ بڑھا دیے جائے. میرا خیال ہے کہ آئین اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا، اور ایسا کوئی نہیں اجازت نہیں دیتا، لیکن شکیں موجود ہیں جنہیں بیان کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا شیخ عثمانی صاحب نے بھی کہا نا کہ 2 مہینے تک ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. نہیں. اچھا، عمران خان صاحب نے تو اسمبلی توڑ دی اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ صورت میں ہے جی کہ میں سویپ کروں گا، گورنر راج لگا دیا جائے کسی صوبے میں. گورنر راج جو ہے وہ 2 مہینے تک ایکسٹینڈ کرتے ہوئے وہ 6 مہینے تک ایکسٹینڈ رہ سکتا ہے گورنر راج. ٹھیک ہے. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوسٹ پون کر سکتے ہیں نا الیکشنز کو. عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ میں اسمبلی توڑوں گا، 90 دن میں الیکشنز ہوں گے اور میں سویپ کروں گا اس میں، یہ ان کی اسٹریٹجی تھی. اب اگر یہ 6 مہینے جی دیکھیں، وہ میں تو آئین اور قانون کے مطابق بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ کوئی گنجائش آئین میں موجود نہیں ہے کہ یہ الیکشن بغیر کسی ایکسٹرا آرڈنری وجہ کی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کوئی قدرتی آفت آ جائے خدا نہ خواستہ، یا کوئی ایسی سچویشن ہو جائے، اس میں کچھ دنوں کے لیے تو مؤخر ہو سکتے ہیں، لیکن انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے مؤخر نہیں ہو سکتے. نہیں کچھ دن. اچھا شیخ عثمانی صاحب، آپ ایگری کر رہے ہیں اس بات سے؟ یہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گورنر رول والا آرٹیکل ہے ایمرجنسی جس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپلائی ہو سکتا ہے، حکومت کر سکتی ہے اسے اپلائی. جی کیونکہ الیکشن کا اعلان نہیں ہو رہا نا، یہ بڑی پراسراریت ہے اس میں. جی جی آپ سوال میرے سے کر رہے ہیں جوہر صاحب؟ نہیں، میں جسٹس صاحب اگر لائن پہ ہیں تو میں جی پوچھ رہا ہوں. مجھ سے کریں. جی فرمائیے، دوبارہ کہیے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شاخاور صاحب نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہو جائے گا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں گنجائش ہے اس بات کی کہ 2 مہینے ایکسٹینڈ کر سکتی ہے حکومت چاہے تو. اس کی وجوہات کیا ایسی ہیں جو حکومت جن کی بنیاد پہ کرے گورنر رول لگائے؟ دیکھیے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے نا جو کہ ہمارے ملک میں تو ہر ایک چیز بنائی جا سکتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انٹینشن ان کے الیکشن کرنے کی نہیں ہے، جو ریکوائرڈ پیریڈ جو آئین میں دیا ہوا ہے 90 دن، اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو ایک طریقہ موجود ہے جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ایکسٹینڈ کر کے اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی چیلنج ہوگا کیونکہ اس کے جو محرکات ہیں، جو جس وجوہات کی بنا پر وہ اس قسم کا گورنر راج جس کو کہتے ہیں لا سکتے ہیں، وہ چیزیں موجود نہیں ہے. کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ تو کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی آفت تو نہیں. مردم شماری کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں مردم شماری ہوگی تو پھر ہوگا. جی نہیں، دیکھیے مردم شماری کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ ڈیفینیٹلی فالو کرنی ہے. وہ تو ایک دفعہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے 90 دن کے اندر کرنا ہے تو آپ کے 90 دن کے اندر کرنا ہے. جو آپ کی پہلی مردم شماری ہوئی ہے اسی کے بیسس پہ ہو جائے گا، وہ الیکشن ہو جائے گا. تو وہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہاں پہ تو انٹینشن کی بات ہے. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو ایک طریقہ موجود ہے ان کے پاس اس طرح استعمال کرنے کا، ورنہ تو ان کو کرنا چاہیے 90 دن کے اندر. اچھا شاخاور صاحب، ملک کی معیشت یعنی دیکھیں نا، باہر سے نہیں آ رہے پیسے، ہمیں آئی ایم ایف سے معاملات ابھی تک الجھے ہوئے ہیں، اور مہنگائی آنے والے دنوں میں طوفان آنے والا ہے، طوفان مہنگائی کا. پیٹرول، گیس، ڈیزل، اشیاء، جو مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے فروری کے اندر. آلریڈی ہے لیکن فروری میں کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے. اب اس صورتحال کے اندر تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اتنے پیسے چاہیے، حکومت کہتی ہے میرے خزانے میں پیسے نہیں ہیں، مردم شماری، ملک میں کیاس ہے، الیکشن کیسے ہو؟ اس بہانے الیکشن آگے جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا نہیں خیال. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کی اس وقت اقتصادی حالت بہت خراب ہے، ہمارے فورن ریزروز بالکل کم ہو گئے ہیں، ہماری ایل سیز نہیں کھل رہی، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ بزنس گورنمنٹس کے تو چل رہے ہیں.
تنخواہیں بھی دی جا رہی ہیں, مشکلات بھی ہیں, سب کچھ ہے, ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت جو ہے بالکل بھی یہ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتی کہ ہمارے اقتصادی حالات ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, کہ جو وسائل جو دیکھیں مختلف مدوں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں, اس سے بھی آپ بورو کر کے جو ہے وہ یہ چونکہ الیکشن ہونا ایک آئینی تقاضا ہے, اس کو ہر حالت میں حکومت نے جو ہے وہ وسائل دینے ہیں ان کو, صوبائی اسمبلی کے الیکشن کرانے کے بھی, یا اگر قومی اسمبلی کے بائی الیکشن ہونے, تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دوسری چیز جو آپ نے ابھی فرمائی مردم شماری کے حوالے سے, دیکھیں مردم شماری بھی جیسے ابھی جسٹس شائق عثمانی صاحب نے فرمایا کہ اس کا اعلان کر دینا جو ہے, اس کا الیکشن جو کہ جس کی میعاد قانون آئین میں مقرر ہے اس سے انحراف نہیں ہو سکتا. مردم شماری جو ہے وہ تو ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ آرٹیکل 51 دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, اور اس کا سب آرٹیکل 5 دیکھیں, تو وہ یہ کہتا ہے کہ قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان کی ایلوکیشن صوبوں میں اور وفاقی دارالحکومت میں آبادی کے تناسب سے ہوگی, اور آبادی کا جو تعین ہے وہ مردم شماری سے ہوگا. اور پھر اسی کے آگے ایک پرووائزو ہے کہ جو 2018 میں الیکشن ہونا ہے وہ 2017 کی جو لاسٹ نوٹیفائڈ پروویژنل مردم شماری ہے اس کے تحت ہونا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی جتنے بھی بائی الیکشن ہونے ہیں یا صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہونے ہیں, وہ اگر حکومت اعلان بھی کر دے نئی مردم شماری کا تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ جو آخری مردم شماری ہو چکی ہے جو نوٹیفائڈ ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات کا انعقاد کرانے کا آئینی طور پہ پابند ہے. اچھا جسٹس صاحب, آپ سے اور شاخاور صاحب سے پوچھوں, آپ ظاہر ہے کہ قانونی حوالوں سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں ملک کی تاریخ کو. جسٹس صاحب, سیاسی / قانونی سوال ہے آپ سے, یہ الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو 90 دنوں میں؟ لیکن میری نظر میں تو نہیں آ رہا ہے, کیونکہ یہ اسٹریٹجیکلی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ یقیناً الیکشن نہیں کرانا چاہتی ہے اسمبلی میں. یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ عمران خان صاحب نے غلطی کی اور اسمبلیاں توڑ دیں, اور وہ ایسے محل پہ پہنچ گئے جہاں پہ کہ وہ جو چاہتے تھے وہ ہو سکتا ہے. تو اب تو اس صورت میں پریزنٹ سیناریو میں مجھے تو نظر نہیں آتا کہ الیکشن 90 دن میں ہو جائے گا پروونسز میں, پاسبل نہیں آ رہا. اچھا, یہ جو لفظ استعمال کیا شاخاور صاحب نے کہ آئین سے انحراف, یہ تو بڑا سخت لفظ ہے. انحراف تو یقیناً ہے, لیکن اس کا وہ بہانہ ڈھونڈ لیں گے, جس سے میں نے تو بتایا, ایک بہانہ میں نے بتا دیا آپ کو جو دیا جا سکتا ہے, لیکن انحراف تو ہوگا آئین سے یقیناً. اچھا, لیکن اس کو لیگل کور کے. اچھا شاخاور صاحب, آپ بتائیے, آپ کو الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے؟ سیاسی / قانونی / آئینی سوال. دیکھیں حکومت فیڈرل گورنمنٹ اگر ان کی خواہش ہے کہ الیکشن جو ہے وہ مؤخر ہو جائیں صوبائی اسمبلیوں کے یا ایون قومی اسمبلیوں کے, یہ ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسے صورتحال ہو سکتی ہے کہ یہ مدت جو ہے آگے بڑھ جائے. ہر حالت میں یہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ ایک پاکستان میں ایک نئی روایت قائم ہو جائے گی. اچھا, یعنی آپ نہیں, لیکن وہ جو بات کہہ رہے ہیں شائق عثمانی صاحب کہ ہمارے ہاں ہر نظریہ, شاخاور صاحب آپ مجھ سے اختلاف کریں یا جسٹس صاحب, ہمارے ہر نظریہ آتا ہے ناکام ہو جاتا ہے. اسلامی سوشلزم, جمہوریت, آمریت, آگے پیچھے, یہ ہوتا ہے. ایک نظریے میں پکے ہیں, وہ نظریہ ضرورت. جی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ ضرورت کو ہمیں مکمل طور پہ ونس فار آل دفن کر دینا چاہیے. یہ ڈسکشن بھی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں نظریہ ضرورت نے پاکستان کو ان حالات تک پہنچایا ہے. جتنے پاکستان میں جو کرائسس آئے ہیں پولیٹیکل, وہ نظریہ ضرورت کے تحت آئے ہیں, اور انفارچونیٹلی اس میں ہماری عدلیہ جو ہے وہ نظریہ ضرورت کو جو ہے وہ ہمیشہ وہ جو پروموٹ کرتی رہی ہے. لیکن وہ بھی 2007 میں نظریہ ضرورت کو جو ہے وہ دفن کر دیا ہے عدلیہ نے بھی. اور میرا نہیں خیال کہ عدلیہ جو ہے وہ ہماری اعلیٰ عدلیہ نظریہ ضرورت کے جو ایک مردہ ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر سکیں گے, نہیں کر سکیں گے. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ الیکشن صوبائی اسمبلیوں کے نہیں ہوتے 90 دن کے اندر
اور کوئی بھی فریق جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ میں چلا جاتا ہے, ہائی کورٹس میں چلا جاتا ہے, سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آئین یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آئین پرووائڈ کر رہا اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. نہیں, لیکن اگر لیگل کور ہوتا ہے جس کی شائخ عثمانی صاحب بات کر, اس کا سہارا تو لے سکتے ہیں نا, وہ جو آپ نے بھی خود بھی کہا کہ 2 مہینے. جی نہیں ڈاکٹر صاحب, وہ تو گورنر راج کی بات ہے. گورنر راج کا صوبائی اسمبلی کی جو تحلیل ہے اس کے الیکشنز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک اور گورنر راج میں الیکشن ہو جاتا ہے یا الیکشن پوسٹ پون ہو جاتا ہے؟ وہ تو ایمرجنسی ہوئی نا پھر. دیکھیے گورنر راج میں تو یہ ہے کہ وہ اس کا تو پہلا شرط ہی یہی ہے کہ پریزیڈنٹ کو اگر گورنر یہ رپورٹ کرے کہ کسی بھی صوبے کی حکومت جو ہے وہ آئینی لحاظ سے نہیں چل سکتی, تو وہ پھر سفارش کرتا ہے, اور اس پہ اگر جو پارلیمنٹ ہے اس کے ہاؤسز بھی الگ الگ قرارداد پاس کریں گے تو پھر اس پہ گورنر راج لگ سکتا ہے. اور اس گورنر راج کی میعاد 2 مہینے ہوتی ہے, اور اس کو پھر جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ 2 مہینے 6 مہینے تک اسٹریچ کر سکتے ہیں. یعنی وہ جو گورنر راج ہے وہ ایمرجنسی ہے, اور اس میں پھر الیکشن نہیں ہو سکتا نا. میں یہی تو بات, اس میں الیکشن نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ صوبائی اسمبلی اگر موجود ہے تو وہ بھی موجود رہتی ہے. لیکن ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو نہیں, شخاوت صاحب صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں نا, یہی تو بات کر رہے تھے ابھی شیخ عثمانی صاحب. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انٹینشن نہیں ہے الیکشن کرانے کی تو اس صورت میں ایک یہ طریقہ استعمال ہو سکتا ہے جی, اور ورنہ الیکشن تو لازمی ہے 90 دن کی کرنا. لیکن جس طرح سے حالات جا رہے ہیں لگتا تو ایسے ہے کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہوں گے. اگر نہیں ہوئے تو یہ ایک طریقہ موجود ہے جو شاید وہ استعمال کر سکتے ہیں. چیلنج یقیناً ہوگا وہ سپریم کورٹ میں, اب اس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے. نہیں, شخاور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج کے اندر بھی الیکشن ہو سکتا ہے ایمرجنسی میں. جی دیکھیے, جب گورنر راج ایک دفعہ ہو گیا, جبکہ چیف منسٹر ہے ہی نہیں وہاں پر جو الیکشن کرانے کے لیے, تو پھر تو گورنر راج کے دوران یہ 90 دن کی جو ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کرنے کی وہ تو استعمال نہیں ہو سکے گی نا. وہ تو پھر گورنر راج ہوگا اور پریزیڈنٹ کے تھرو حکومت ہوگی پروونس پر, تو اس میں تو پھر الیکشن کا معاملہ تو نہیں آئے گا. جی, کلوزنگ ریمارکس شخاور صاحب. نہیں, میرا اس چیز پہ اختلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر راج جو ہے, جو کہ اس کا صوبائی اسمبلی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, وہ صرف اس صورت میں ہے کہ پریزیڈنٹ سیٹسفائیڈ ہو کہ پروونشل گورنمنٹ آئین کے مطابق جو ہے وہ کام کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایکسٹینشن ان دی الیکشن آف دی پروونشل اسمبلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے آرٹیکل 234 میں. بہت شکریہ شخاور صاحب. جسٹس صاحب آپ کا بہت شکریہ. صحیح. اچھا, اب یہ الیکشن کا اعلان نہیں ہو رہا. عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی, اور اسمبلیاں توڑنے کے بعد ان کے ذہن میں یقیناً یہ تھا کہ اسمبلیاں توڑتے ہی 90 دن میں الیکشن ہوگا اور وہ سویپ کریں گے 2/3 یا 3/4 جو بھی. اب الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہو رہا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گورنر کو خط لکھا ہے, لیکن اس کے اوپر جو حکومت کی طرف سے مختلف باتیں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے, لیکن اگر نہیں ہوتا تو یہ کوئی اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. تو یہ وہ ایشو ہے جو آنے والے دنوں میں کھڑا ہو رہا ہے, اور کھڑا ہو چکا ہے اصل میں, کہ الیکشن کب ہوگا کب نہیں ہوگا, اور کیا الیکشن اگر پوسٹ پون ہو جاتا ہے تو کن شرائط پہ ہوتا ہے, کیا وہ مردم شماری کی بنیاد پہ ہوگا, کیا وہ فائنینشیل ایمرجنسی تو کوئی چیز ایسا میرے خیال سے میں نہیں ہے, ایمرجنسی ہی ہے, اور گورنر راج بھی نہیں ہے, وہ ظاہر ہے کہ وہ ایمرجنسی ہی ہوگی. اچھا, اس دوران جو ہے وہ جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ مریم نواز صاحبہ ہم نے پتا ہے کہ آ جائیں, اور فواد چودھری صاحب کو جو 2 دن کے لیے اور ان کا جو ہے وہ ان کو جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا, اور اس بات کا عمران خان صاحب نے کل کہا کہ زرداری صاحب سے جان کا خطرہ ہے, لیکن چیف جسٹس کو بھی خط لکھا ہے, لیکن یہ ہے کہ اچھا اس سے قطع نظر کہ دیکھیں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, تمام لیڈرشپ کو عمران خان صاحب پہ تو اٹیک ہو چکا ہے, تو یہ جو پولیس واپس لینا اور یہ لینا میرے خیال سے معاملات کو خراب کرے گا. سب کی سیکیورٹی لازم ہے, سب کی, ہر شہری کی, اور اس میں ایک بات میں اور کہوں کہ دیکھیں آج کے بعد سے آنورڈز بے نظیر بھٹو صاحبہ جب بھٹو صاحب کی واپسی کے بعد 1986 میں واپس آئیں تو پھر آہستہ آہستہ انکلز کا ایک نام آتا تھا اس زمانے میں, جو سیاست پاکستان کی جانتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ انکلز کو پارٹی سے ہٹا دیا گیا. وہ انکلز تھے جو
ان کی پالیسی سے انحراف کر کے اور ضیاء الحق صاحب کی طرف ٹلٹ رکھتے تھے. اس میں مبشر حسن صاحب بھی تھے, ممتاز بھٹو صاحب تھے, کوثر نیازی صاحب تھے, غلام مصطفی جتوئی صاحب تھے, عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب تھے. تو یہ ساری شخصیت. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر بھی انکلز ہیں مریم نواز صاحبہ کے سامنے. وہ مانے وہ خود بخود نام آئیں گے, اور ہر ایک کو پتہ ہے, نام نہیں لینا چاہ رہے, اور بیانات سے اندازہ بھی ہو جاتا ہے. وہ بیانات سے وہ دیکھیں, ان سے سوال بھی ہو رہے ہیں, بار بار ان سے پوچھا بھی جا رہا ہے, ان کو پتہ. تو مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر ہیں, ایک طرف صدر ہیں شہباز شریف صاحب, اور ایک ہیں چیف آرگنائزر. اب پارٹی میں کس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب بریک ایک لے لیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ اب کہتے ہیں نا کہ فیصلے کریں گی, اور ظاہر ہے کہ اب وہ فیصلے کریں گی تو کیونکہ الیکشنز میں انہوں نے ہی جانا ہے. ٹھیک ہے بریک لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, واپس آ کے بات کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اس وقت کیا سوچ رہی ہیں ان سیاسی حالات میں. واپس آ کے بات کل فیئر ویل میٹنگ تھی ویسے شہباز شریف صاحب اور مولانا صاحب اور زرداری صاحب کی, کیونکہ اس کے بعد جو بھی ان شخصیات کو بات کرنی ہے وہ مریم نواز صاحبہ سے کرنی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, مریم نواز صاحبہ کی واپسی, اور ہم نے دیکھا کہ کئی بار انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اس وقت وہ انتخابات کے حق میں جب نیا سیٹ اپ بن رہا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واپسی کے بعد مریم نواز صاحبہ کا فیصلہ ہوگا کہ انتخابات کی طرف جایا جائے معاملات کو؟ دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں کیا, کیونکہ واقعات ملک میں ایسی صورتحال ہے جو کسی کے بھی قابو میں بظاہر نظر نہیں آ رہی. دیکھیں, آج میں بڑے اس کی فگر دیکھ رہا تھا. 2002 میں ایک ڈالر جو ہے وہ 57 روپے کا تھا. ایک ڈالر 57 روپے, 57 روپیز میں ایک ڈالر مل رہا تھا, اور آج 2023 میں 262 روپیز کا ایک ڈالر مل رہا ہے. انڈیا میں, اب انڈیا سے کمپیئر کریں, انڈیا میں 2002 میں وہ 46 روپے کا تھا, 46 کا جی, اور 2023 میں وہ صرف 83 کا ہوا ہے. یعنی 46 سے 83 ہوا ہے, ہم 57 سے 262 پہ چلے گئے ہیں. ہمارا روپیہ اتنا ڈی ویلیو ہے. دوسری فگر, ہم جو باہر بھیجتے تھے, جو کچھ ہم باہر بھیجتے تھے 2002 میں, وہ ہم بھیجتے تھے 14 ارب کی ہماری ایکسپورٹس تھیں. اب ہماری 40 ارب ہو گئی ہیں, 14 سے 40 ارب ہو گئی ہیں, جو کہ اچھا ہے. 14 سے 40 ارب ہو گئی ہیں. بھارت جو ہے وہ 130 ارب ڈالرز کی بھیجتا تھا, اور اب ان کی 640 ارب ڈالرز کی ہو گئی ہیں. اب دیکھیں, یہ جو انکلز کی بات ہے نا, تو یہ انکلز صرف ایک پارٹی سے نکالنا کافی نہیں ہے, انکلز ملک کی سیاست سے غائب کرنا ضروری ہے ان کو. اور جو یہ کہتا ہے نا کہ ہماری غلطی نہیں ہے, یہ سب کچھ اللہ میاں کی طرف سے ہوا ہے. اب یقین کریں, یہ جو ہے نا بہت گڑبڑ کر دی ہے ملک کے ساتھ. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, پھر وہی بات کہ ایسے ایونٹس ہو رہے ہیں جو اچانک ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ 2004 کے بعد سب سے زیادہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان وائلنس بڑھ گئی. پہلے انہوں نے, اور یہ ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے, غزہ میں نہیں ہو رہا, یہ ذہن میں رکھیں. یہ مغربی کنارہ یعنی وہ مغربی کنارہ جس کو ہم ویسٹ بینک کہتے ہیں, جو اصل میں دریائے اردن کا مغربی کنارہ ہے, کیونکہ دریائے اردن کے مشرق میں اردن ہے اور مغرب میں مغربی کنارہ ہے, جو علاقہ ہے ایک جہاں پر فلسطینی موجود ہیں. پھر اسرائیل آتا ہے, پھر غزہ آتا ہے. تو مغربی کنارہ یعنی دریائے اردن کا مغربی کنارہ, یہ ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے. ویسٹ بینک میں پہلے جو جنین کا جو علاقہ ہے, وہاں پر کلیشز ہوئے, اٹیکس ہوئے, اور وہاں پر شہید ہو گئے 9 فلسطینی, اور 9 فلسطینی وہاں پہ شہید ہوئے. اور یہ بدترین والا, اس کے بعد کل جو ہے شام کو وہ ایک سینیگوگ جو ان کی عبادت گاہ ہے یہودیوں کی, وہاں پر ایک فلسطینی 21 سال کا نکلا, اور اس نے جو ہے وہاں پر گولیاں چلائیں, اور گولیاں چلا کے اس نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا 7 لوگوں کو. اور پھر آج دن میں بھی وہاں پر فائرنگ ہوئی, اور فائرنگ کے نتیجے میں 2 لوگوں کو گولیاں لگا. اچھا, یہ جو تھا 21 سالہ, یہ نہ حماس کا, نہ یہ اسلامک جہاد کا, نہ یہ فلسطین اتھارٹی کا, کسی اس کے والد کو, یہ جس علاقے میں رہتا ہے اس کو شیخ کہتے ہیں, تو وہ اس کے دادا کو بلکہ جو ہے 88 میں چھریاں وغیرہ مار کے وہاں پہ شہید کر دیا تھا. تو یہ بہرحال اس کو وہیں پہ پکڑ کے گولیاں مار کے اس کو مار دیا, شہید کر دیا.
اس کے بعد یہ وہ آج دوبارہ جو ہے وہ واقعہ پیش آیا اور ایک فلسطینی نوجوان نے جو ہے گولیاں چلائیں. وہ 13 سال کا بچہ 13 سال کا 13 سال کے بچے نے 2 لوگوں میں گولیاں چلا دیں, لیکن ان کو جو ہے وہ بچہ بھی جو 13 سال کا ہے وہ آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے وینٹیلیٹر پہ, تو عروج پہ ہے, اور 42 لوگ پکڑ لیے ہیں کیونکہ اسرائیل میں یہ میسو اس وقت سیکیورٹی الرٹ ہے, اور میسو وہاں پہ آپ سمجھیں. اور یہ سارا اس وقت ہو رہا ہے جب پروٹیسٹ جاری ہیں, وہ حکومت کے خلاف. انہوں نے وہ اسرائیلی بھی کمال کے ہیں, انہوں نے کچھ دیر کے لیے اپنے جو لوگ ان کے مرے تھے ان کے لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی, اور پھر اس کے بعد مظاہرے شروع کر دیے حکومت کے خلاف, وہ جو ان کی رائٹ ونگ حکومت ہے. یہ سارا اس وقت ہو جب ولیم برنز وہاں موجود ہیں, سی آئی اے کے ڈائریکٹر, اور یہ کل شام کو پہنچ رہے ہیں اینتھنی بلنکن آ رہے ہیں قاہرہ, یروشلم اور رام اللہ, یعنی فلسطین اتھارٹی میں جائیں گے. فلسطین اتھارٹی نے اپنے تعلقات ختم کر دیے ہیں اسرائیل کے ساتھ. ایک کیوس ہے, ایک صورتحال ایسی ہے مشرق وسطیٰ کی جہاں پر جو بوائل ہو رہی ہے. اچھا, اس کا براہ راست ایجپٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ فوج کے جو اخراجات اور فوج کی مداخلت کم کریں. آئی ایم ایف نے کنڈیشن لگا دی ہے. جنرل سیسی کیسے کریں بھئی, جنرل سیسی خود فوج سے آئے ہیں تو وہ کیسے وہ انہوں نے ماننی پڑ رہی کنڈیشن. سوال یہ ہے کہ یو ای اور سعودی عربیہ اور باقی ممالک ان کو ہیلپ نہیں کر رہے, بیل آؤٹ نہیں کر رہے. اور وہ ظاہر ہے کہ ایجپٹ کا ایک رول, ایجپٹ نے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جزیرے بھی دیے واپس سعودی عرب کو سارا, لیکن وہ بات نہیں بن رہی. جو لیڈر ہے اس وقت عرب ورلڈ کا وہ سعودی عربیہ ہے. سعودی عربیہ یو اے ای کے جو صدر پاکستان آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پر سرکاری دورہ کریں گے, جس کے یعنی ابھی تو رحیم یار خان آئے تھے وہ, لیکن اب وہ اسلام آباد پہنچیں گے, اسی لیے پیر کے دن تعطیل کا اعلان ہوا اسلام آباد میں. لیکن ایشو یہ سارا کہ یہ بلاکس بن رہے ہیں, یہ بلاکس ہیں بڑے لانگ ٹرم, بڑے مضبوط. یہ جنگ خراب ہو گئی ہے, یہ جو یوکرین کی میں نے پھر بھی بات کی تھی, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, وہ ٹینکس آنے سے پہلے لیپرڈ اور ابرام ٹینکس آنے سے پہلے وہ رشیا جو ہے وہاں پہ اس نے میسو وہاں پر شروع کر دی ہے آپریشنز یوکرین کے مختلف علاقوں. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد تو مزید تیزی آئے گی, یہ تیزی آئے گی. ایجپٹ کی اکانومی پہ ڈائریکٹ اثر پڑ رہا ہے, یہ جو یوکرین کی جنگ کا ڈائریکٹ اثر پوری دنیا پہ پڑ رہا ہے, ایجپٹ پہ زیادہ پڑ رہا ہے. اچھا, اسرائیل پہ بھی پڑ رہا ہے, ایجپٹ پہ بھی پڑ رہا ہے, یہ عرب ممالک پہ بھی پڑ رہا ہے. اور عرب ممالک نے بڑی شدید مذمت کی ہے اس کی, یہ جو واقعہ پیش آیا ہے فلسطینی جو شاد ہے. ایشو یہ ہے سارا جارڈن کی طرف سے بھی ہوئی ہے کہ یہ وائلنس پھیل, اور اس میں حماس اور حزب اللہ ابھی تک خاموش ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ لیبنن کی کرنسی پچھلے 24 گھنٹوں میں میرے خیال سے کوئی 40,000 یا پتہ نہیں کتنے ہزار لیبنیز پاؤنڈ گری ہے ڈالر کے سامنے. وہاں پہ حکومت ہی نہیں بن پا رہی لیبنن میں. لیبنن, ایجپٹ, یہ یعنی آپ سمجھیں کہ فائنینشلی یہ, اور لیبنن میں کیا ہوا ہے, لیبنن میں یہ جو فارمولا بنا کہ جی طائف ایگریمنٹ ہو گیا اور اب یہاں پر اس طرح کا یہ بیٹھے گا, یہاں پہ یہ بیٹھے گا, یہاں پہ یہ بیٹھے گا. کرپٹ ٹو دا کور ایلیٹ کلاس نے وہاں پہ برباد کیا لیبنن کو, جس کے خلاف وہاں کے عوام وہاں کے ینگسٹرز, یوتھ, اور یہ سارا کا سارا پیسہ وہ لے گئے یورپ کے اندر. اب دیکھیں یورپ میں کام کرتے ہیں, لیکن ہمارے جو ہے وہ کاروبار ہمارے یورپ میں ہے, خاندان ہمارا یورپ میں رہتا ہے. وہ عام, اب ایجپٹ بیروت میں اتریں آپ یا آپ کسی علاقے میں جائیں تو وہاں ٹیکسی والا, وہاں ہوٹل والا, وہاں ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ ہوٹل فلانے آدمی کا ہے, لیکن اس کا مالک فرانس میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, یا کسی اور ملک میں رہتا ہے. وہ آتا ہے بس وہ کام دھندا یہاں سے پیسے ویسے سنبھالتا ہے. تو یہ وہاں پر بھی ایلیٹ کیپچر ہے, جس کی وجہ سے پبلک نکلی ہوئی ہے کیپچر ایلیٹ کمپین پہ کہ ایلیٹ کو پکڑا جائے. اور اسی طرح سے یہ ایجپٹ میں بھی ایسے ہوا ہے, برس کی بربادی, اور کبھی حسنی مبارک اور کبھی فلانا اور ڈھماکنا, ان کے بھی ریفارمز نہیں ہوئے. اور یہ ملک جو ہیں یہ وہ ملک سنبھل گئے جن ملکوں نے اپنی معیشت کو سنبھالا, جیسے متحدہ عرب امارات, جیسے سعودی عربیہ, جو ریفارمز کر رہے ہیں نا آگے. آپ آج کی یو ای میں جائیں اور آپ 20 سال پہلے کی یو ای میں جائیں, آپ کو زمین آسمان کا فرق. سعودی عربیہ میں آج کے جائیں اور پہلے, وہ ملک ریفارمز کر رہے ہیں. وہ تیل پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تیل ہے, ان کو پتہ ہے تیل جو ہے وہ اس سے ہٹ کے بھی ہم نے اپنے ملکوں کو بنانا ہے. ایشو یہ ایکسپورٹس کرنی ہے, مطلب ہے کہ آپ مطلب دیکھیں ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو سعودی عرب سے یا یو ای سے لوگ باہر چلے جاتے تھے دوسرے ملک, یورپ وغیرہ, اور باہر سے واپس ان کے لوگ آ رہے ہیں. اپنی اتنی زیادہ ان کی انویسٹمنٹ اور اتنا کچھ ان کا بزنس بڑھ گیا ہے کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں, وہ رہنا پسند ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں واپس جائیں گے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو سارا کرائسس پیدا ہو رہا ہے یو ای میں, ادھر آپ کے
انڈیا کے اندر مسلسل وہ معاملات خراب ہو رہے ہیں جو بارڈر ایریا پہ اور مووی کے حوالے سے، وہ فلم کے حوالے سے، بلکہ آج میں ٹائم کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، جو ٹائم میگزین، یہ ٹائم میگزین دنیا کا چند بڑے، اس میں جو 8ویں سلائیڈ ہے، ان انڈیا اینڈ اسرائیل اینڈ ایلسویئر دا سیولائزیشن اسٹیٹ از ٹیکنگ اوور۔ اچھا، یہ نیا بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے کہ جی سیولائزیشن اسٹیٹ ہے، وہ کہتے ہیں سیولائزیشن اسٹیٹس جو ہیں، یعنی ایک نئی ٹرم آج فرسٹ ٹائم میرے سامنے آئی ہے، سیولائزیشن، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو لبرل ڈیموکریسی تھی اور وہ ساری ختم ہو رہی ہے، بینجامن نیتن یاہو بھی اس کو صہیونی ریاست بنا رہے ہیں، انڈیا جو ہے اس میں بھی، لیکن اب اسی لیے وہ ہندو سیولائزیشن اسٹیٹ ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دی ایگزسٹنس آف ڈفرینٹ ٹریڈیشنز اینڈ آئیڈیاز۔ تو یہ ایک میرا خیال ایک نئی ٹرم ہے سیولائزیشن، اور یہ جو مودی کنیکشن کے بعد خاص طور پہ وہ اس کو کنٹینیو کر کے لیتے، اچھا اسٹوڈنٹس چلائے جا رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو نئے یہ جو مغرب کی لبرل ڈیموکریسیز ہیں، یہ 2-3 ملکوں نے آ کے اس کو، 2 ملکوں نے خاص طور پہ، اسرائیل میں رائٹ ونگ اور یہ انڈیا میں رائٹ ونگ، یہ اس لبرل ڈیموکریسیز میں فٹ نہیں ہو پا رہے، اسی لیے آپ دیکھیں امریکہ کنڈیم کر رہا ہے کہ بھئی یہ کیا گورنمنٹ آ گئی، اسی لیے بی بی سی نے فلم چلا دی، اسرائیل میں بھی ایسے ہوا، انڈیا میں۔ یہ جو ایشو ہے اس کو کسی طرح سے ان ملکوں کو اپنے اندر یہ تاثر ختم کرنا ہوگا، خاص طور پہ انڈیا کو، اسرائیل کو کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں نا، عرب تو مطلب اس طرح ممکن نہیں ہے۔ سر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ناظرین کل انشاءاللہ مسلمانوں کے اور دلتوں کے خلاف لگ رہے تھے اور کرسچنز کے خلاف، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں کو کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔